So hope guys you all are doing well. I start the session now. So हमारा जो टॉपिक है वो लीडरशिप. हर इंसान के अंदर होता है एक लीडर छुपा हुआ. कुछ को पता होता है अपने बारे में, अपनी सलाहियतों के बारे में, स्किल्स के बारे में, और कुछ को नहीं पता होता. तो हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या पावर है, क्या चीज़ है जो हमें एक अच्छा लीडर बना सकती है. तो हमारा जो कंटेंट है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. आप लोग को आवाज़ क्लियर है ना मेरी? Yes, ma'am. ओके. सबसे पहला स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. सेकंड है फुलफिल पोटेंशियल. थर्ड है लर्न टू इंस्पायर द टीम. फोर है वेज टू गाइड योर टीम. अब सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. The way leaders influence their followers is called leadership styles. ऐसी चीज़ें, ऐसा तरीका जिसके ज़रिए लीडर जो है अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करता है. आप लोग को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? मैम आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है बट बैकग्राउंड ना नॉइज थोड़ी आ रही है. अच्छा. अच्छा, जिनको क्लियर नहीं आ रही है आवाज़ वो रीजॉइन करके चेक कर लें. सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है. The way leaders influence their followers is called leadership styles. वो तरीका जिसमें एक लीडर अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करता है, अपने फॉलोवर्स को अट्रैक्ट करता है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो लीडरशिप स्टाइल कहलाते हैं. तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे होते हैं लीडरशिप स्टाइल. क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, सिर्फ 1 घंटे का है, तो इसलिए यहाँ पे 5 कॉमन जो बहुत यूज़ होते हैं लीडरशिप स्टाइल्स वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, एंड फिफ्थ है लार्जेस्ट फेयर लीडरशिप. सो सबसे पहला जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. नाम से ही जाहिर है कि ट्रांसफॉर्म करना, चेंज लाना अपने टीम के अंदर. पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं कि आपका जो एम्प्लॉई है या आपका जो टीम मेंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके. ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चेंज लाते हैं. ये नहीं कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप एकदम से उसके मुंह पे कहते हैं कि भाई तुम अच्छा काम नहीं कर रहे, क्या तरीका है, ऐसे काम करते हैं. इस तरह से सामने वाला बंदा डिमोटिवेट होता है. लीडर का क्या काम होता है कि अपने बंदे के अंदर, अपने टीम मेंबर के अंदर या तो अपने एम्प्लॉय के अंदर एक अच्छा चेंज लेके आना है, पॉजिटिव चेंज लेके आना है, लेकिन ग्रेजुअली. हम एकदम से सामने वाले बंदे से ये नहीं वो कर सकते कि आप एकदम से ठीक हो जाएगा. वो एकदम से कोई ठीक नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चेंज लाना होता है. यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप लीडर्स Leaders motivate, inspire, and encourage followers and create positive change in them. मोटिवेट करता है इसके अंदर, इस स्टाइल के अंदर लीडर इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और इंकरेज करता है अपने फॉलोवर्स को. सेकंड है हमारा ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. तो ट्रांजैक्शनल लीडर लिंक्स एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस विद रिवॉर्ड्स इंसेंटिव्स. वो जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होती है उसको रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स के साथ क्या कर देते हैं, वो लिंक कर देते हैं. तो अगर आपको एक काम के अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, आपको अच्छे इंसेंटिव मिलेंगे, तो एक ह्यूमन नेचर है कि वो इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. They give employees freedom and don't intervene until and unless achieve performance standards. वो एम्प्लॉय को फ्रीडम देते हैं. उनको टास्क देने के बाद ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के अंदर लीडर एम्प्लॉयज़ को टास्क दे देते हैं
اور پھر ان کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ جو چاہے جس طرح سے چاہے تمہیں یہ ٹاسک کرنا ہے، ہمارا کام تھا تمہیں دینا، اب تمہیں اس میں اپنی ایبیلٹیز، اپنی اسکلز سب کچھ ڈال کے ایک اچھی رزلٹ ہمیں دینا ہے۔ لیڈر پھر اس میں جب تک انٹرفیئر نہیں کرتا، جب تک جو ہے ضرورت نہیں پڑ جاتی یا پھر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس اسٹینڈرڈ جو ہے پورا نہیں کر پا رہا ہوتا امپلائی یا پھر ٹیم ممبر، جب تک لیڈر جو انٹرفیئر نہیں کرتا آگے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ امپلائی کو فری ہینڈ دیں گے اور اس کو ریوارڈ اور انسینٹیو دیں گے تو بھی آپ کے ساتھ جو ہے امپلائی جو ہے آپ کا یا پھر آپ کا ٹیم ممبر وہ اٹریکٹ ہوگا آپ کی طرف، وہ کہے گا کہ بھائی یہ بندہ مجھے آزادی دیتا ہے کام کرنے کی، میرے اوپر برڈن نہیں ڈالتا۔ اگر کیونکہ بعض لیڈرس کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ ٹاسک دیتے ہیں تو پیچھے پڑ جاتے ہیں امپلائی کے کہ کر کے دو کر کے دو کر کے دو۔ آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک بہترین لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ امپلائی کو ٹاسک دیں اور دین پھر اس پہ چھوڑ دیں، پھر ایک ٹائم پیریڈ دیں اس کو، اس میں اگر وہ کمپلیٹ کر رہے تو پھر وہ اچھا ہے، اگر وہ نہیں کمپلیٹ کر رہا تو اس میں پھر آپ انٹرفیئر کریں، اس کو پھر جا کے سمجھائیں، وہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھ رہا تو پھر آپ ایکشن لے سکتے ہیں اس پہ۔ اب تھرڈ جو ہے اس میں وہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے۔ ڈیموکریٹک لیڈرشپ، ڈیموکریسی آتا ہے، اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈیموکریسی، جس طرح ڈیموکریسی میں ووٹنگ ہوتی ہے اسی طرح ڈیسیجن میکنگ میں بھی ووٹنگ ہوتی ہے۔ تو ڈیموکریٹک لیڈرشپ کے اندر آلسو نون ایز participative leadership in which every member of team along with leader gives their input for decision making۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایوری ممبر جو ہوتا ہے، ہر بندہ ٹیم کے اندر موجود، چھوٹے سے چھوٹا بندہ اور بڑے سے بڑا بندہ، بڑی پوزیشن والا اور چھوٹی پوزیشن والا بندہ، سارے ممبرز جو ہوتے ہیں وہ مل کے ایک ڈیسیجن میکنگ میں حصہ لیتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ۔ تو حصہ لینے کے بعد پھر جو فائنل ڈیسیجن میکنگ کی جاتی ہے وہ لیڈرز کی طرف سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیڈرز پھر سب کے مشورے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کے آئیڈیاز کلیکٹ کر لیتے ہیں ڈیسیجن میکنگ میں، جس نے اپنا انپٹ دیا ہوا ہوتا ہے وہ سب کلیکٹ کرنے کے بعد لیڈرز جو ہے پھر سب آرڈینیٹ سے اپنے مشورہ کرتے ہیں ڈیسیجن بیسٹ ہے، کون سا ڈیسیجن ہمیں لینا چاہیے۔ تو یہ کیا کہلاتی ہے، ووٹنگ کہلاتی ہے، جو ڈیموکریٹک لیڈرشپ کے اندر ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ممبرس فیل کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں بھی یہ لیڈر جو ہے، یہ بندہ جو ہے ہمیں امپورٹنس دے رہا ہے، کہ ہماری بات کی ویلیو ہے جب بھی یہ ہمیں ڈیسیجن میکنگ کے اندر شامل کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے پھر ڈیسیجن میکنگ لیتا ہے، پھر جو فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے لیڈر کا ہوگا، دیتا وہ سب سے مشورہ، لیکن فائنل ڈیسیجن پھر اس میں لیڈر لیتا ہے۔ اب جو فورتھ ہے وہ ہے آٹوکریٹک لیڈرشپ۔ An autocratic leader don't take any input from team member. All the decision made by the leader advice only۔ اب یہ ڈیموکریٹک کے اپوزٹ ہے آٹوکریٹک۔ اس میں کیا کرتا ہے لیڈر، کوئی انپٹ نہیں لیتا ہے امپلائیز سے یا پھر اپنی ٹیم ممبر سے۔ اس میں کوئی انپٹ نہیں لیا جاتا ہے امپلائیز سے اور ٹیم ممبر سے۔ اس میں ڈائریکٹ کیا کرتا ہے لیڈر خود جو ہے سوچتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا سچویشن آ رہی ہے ہمارے پاس، پھر جو ہے وہ ڈیسیجن لے لیتا ہے۔ یہ نارملی جو یوز ہوتا ہے وہ جیسے اگر کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے، کسی امپلائی کو ٹرانسفر کرنا ہے، کسی کی پوزیشن چینج کرنی ہے، پوسٹر آف امپلائی فرام ون ڈپارٹمنٹ ٹو اندر، تو یہ اس میں کام آتا ہے۔ اس میں تو ظاہر سی بات ہے نا، اگر کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے یا کسی کی پوزیشن چینج کرنی ہے ایک آرگنائزیشن کے اندر، تو اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے سارے ممبر سے رائے نہیں لے سکتے۔ اس میں صرف جو ہائی لیول ایگزیکٹوز ہوتے ہیں نا، سی ای اوز ہو گئے، ہمارے چیف ایگزیکٹوز ہو گئے، چیف فائنینشیل آفیسرس ہو گئے، جنرل مینیجرس ہو گئے، ان سب کی جو ٹاپ مینیجرس ہوتے ہیں نا، ان سب کی رائے لیتے ہیں صرف اس کے اندر جو ہے سارے جو ممبرس ہوتے ہیں وہ نہیں ڈیسیجن میکنگ میں حصہ لیتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر صرف جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، ٹاپ ایگزیکٹوز ہوتے ہیں ہمارے، وہ آ کے اپنا انپٹ دیتے ہیں اور پھر جو ہے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے کہ کس بندے کو کیا پوزیشن دینی چاہیے۔ اب ففتھ جو ہے وہ لائزس فیئر لیڈرشپ ہے۔ لائزس جو ہے وہ ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے لیٹ دیم ڈو۔
لیٹ دیم ڈو مطلب کہ خود سے کرنے دو. خود سے کرنا کسی امپلائی کو یا پھر کسی ٹیم ممبر کو اپنے فری ہینڈ دے دیں, بالکل فریڈم دے دیں کہ وہ اپنی ساری جو ذمہ داری ہیں وہ خود سے پرفارم کریں. یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ لائزس فیئر لیڈر ڈسٹریبیوٹ آل اتھارٹی ٹو امپلائیز. لیڈر جو ہے اس کے اندر ساری جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ امپلائی کی سپورٹ کر دیتا ہے کہ تمہیں کرنا ہے, یہ تمہیں میں نے دے دی ہے یہ اتھارٹی, اب تمہیں بتانا ہے کہ تم کتنے کیپیبل ہو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. دس امپاور امپلائیز ایز لیڈر گیوز لٹل گائیڈنس. یہ جو ہے امپلائی کو فیل کرواتی ہے ایک لیڈر کی طرح کہ ہاں ہمارا لیڈر ہمیں بھی کچھ بنانا چاہتا ہے, اس لیے وہ ہمیں اتھارٹی دے رہا ہے تاکہ ہماری اسکلس کو انہینس کر سکے. امپلائی مینیج دیئر ورک آن دیئر اون. تو لائزس فیئر کی لیڈرشپ کے اندر یہ تھوڑا ڈیموکریٹک کی طرح ہے, ڈیموکریٹک کی طرح نہیں سوری, یہ ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کی طرح ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر سم ہاؤ یہ ٹرانزیکشنل کی طرح ہے. اس کے اندر جو ہے نا امپلائی کو فری ہینڈ دیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرے, اپنا ورک جو ہے وہ خود سے کرے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمارا فرسٹ پارٹ تھا یہ اسٹائلس آف لیڈرشپ. اب سیکنڈ ہے فلفل پوٹینشیل. To achieve as much as your natural ability makes possible, to do something well or better than someone else. آپ کا پوٹینشیل کتنا ہے, آپ کی نیچرل ایبلٹی کتنی ہے. تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ایک لیڈرشپ کی پوٹینشیل ایبلٹیز کیا ہونی چاہیے. لیڈرشپ پوٹینشیل انوالو شوئنگ ٹریٹس, ایبلٹیز اینڈ characteristics often associated with امن being میرا a ایک سوال ہے. جی سیشن کے اینڈ میں کر لیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے, سو leadership potential involves showing traits, abilities, and characteristics often associated with being a successful leader. Many organizations look for individuals with leadership potential so that they can build a strong workforce and develop future leaders within the company. بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنا پوٹینشیل دیکھتی ہیں, وہ اپنے جو امپلائیز کے اندر پوٹینشیل دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, کتنی ایبلٹیز ہیں کہ وہ جو ہے آگے جا کے لیڈر بن سکیں. کیونکہ بہت ساری آرگنائزیشن چاہتی ہیں کہ ان کو کہیں باہر سے لیڈر نہ لانا پڑے, وہ اپنے ہی اندر کے لوگوں کی اسکلس کو انہینس کرے. جیسے کہ ہماری آرگنائزیشن PYI چاہتی ہے, یہ اپنے ممبرس کے اسکلس کو انہینس کرتی ہے. پھر ان کو اگر کوئی زیادہ کیپیبل ہوتا ہے اس چیز کے لیے تو پھر ان کو ایگزیکیوٹیوز کی ٹیم میں شامل کر لیتی ہے. تو 5 چیزیں میں آپ کو یہاں پہ ایک بتانا چاہوں گی جو آپ لوگوں کے ہمیشہ کام آئیں گی. میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں کہ اگر آپ یہ چیزیں لے کے چلیں گے نا تو آپ کی ٹیم آپ سے کبھی بھی دور نہیں جائے گی. آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ لوئل رہے گی, انرجی رہے گی اس کے اندر آپ کے ساتھ کام کرنے کی. تو سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ ہے وہ ایکنالجمنٹ ہے. ایکنالجمنٹ یعنی کہ تسلیم کرنا. جیسے کہ آپ کی ٹیم میں چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہے, اسے تسلیم کرو, اس کو فیل کرواؤ کہ تم امپورٹنٹ ہو. کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوئسٹ پوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بس زیادہ امپورٹینس نہیں دی جاتی, ان سے کام لیا جاتا ہے, ان کو سیلری دے دیتے ہیں, بس یہ ہوتا ہے. بس ان سے رشتہ ایک لیڈر کا یا پھر ایک امپلائی اور مینیجر کا, یا ایک لیڈر اور ٹیم ممبر کا. تو اگر آپ کی ٹیم میں ایک چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی ہے نا تو اسے تسلیم کرو, اس کو امپورٹنس فیل کرواؤ. تو یہ جو اخلاق ہے, یہ تسلیم کرنا ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کے جو ٹیم ممبرس ہیں وہ آپ سے کبھی الگ نہیں ہونا چاہیں گے, وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں گے. تو دوسری چیز جو ہے وہ اپریسیشن ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو کام کر کے لے کے آ رہا ہے تو کچھ اتنے کھڑوس لیڈرس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کرتے. بس آپ نے کام کر لیا, ٹھیک ہے اوکے کر لیا, اب آگے کا ٹاسک دے دیتے ہیں وہ آپ کو. لیکن جب آپ کے پاس کوئی اگر کام اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر کے لا رہا ہے تو آپ ان کو بولو
آپ ان کو پازیٹیو وے میں اپریشیٹ کرو کہ واہ بھائی تم نے تو بڑے اچھے طریقے سے اپنی جاب کو پرفارم کیا ہے، اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کیا ہے. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کو اچھا فیل ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں، ہمیں سیلری تو ملتی ہے لیکن ساتھ میں وہ عزت بھی دیتے ہیں، ہمارا باس ہمارا لیڈر جو بھی ہے وہ ہمیں عزت بھی دیتا ہے، ہمیں موٹیویٹ بھی کرتا ہے، اس سے ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. اب تھرڈ جو ہے وہ سیلف لیس لو ہے. سیلف لیس لو آپ کا کسی سیلف لیس نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اپنے آپ مطلب اپنے آپ کو بالکل سائڈ پہ کر دینا اور دوسروں کے بارے میں سوچنا. اپنے بارے میں بھی سوچیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی سائڈ پہ لگا دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف خود غرض ہو جاؤ، اپنے بارے میں سوچو سامنے والا جائے بھاڑ. نہیں، آپ کا سیلف لیس ہو کے کسی کے ساتھ چلنا، آپ کی محبت کی ساری چیزیں آپ کو، آپ کا ریوارڈ دینا کسی کو، تو یہ اگر آپ کچھ لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ ہم لوگوں سے اچھا اخلاق بھی رکھتے ہیں، سیلف لیس ہو کے بھی بات کر لیتے ہیں، مطلب ان کا ہر کام کر دیتے ہیں بنا کسی غرض کے، تو وہ ہمیں کوئی صلاح نہیں دیتے آگے سے، وہ عجیب سے روٹ انداز میں ہمیں بس تھینک یو کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اگر آپ کسی کے لیے سیلف لیس ہو رہے ہو تو آپ یہ مت سوچو کہ اس کا ریوارڈ وہ سامنے والا بندہ دے گا آپ کو، نہیں، اس کا ریوارڈ آپ کو اللہ دے گا. اگر سامنے والے بندے سے اگر آپ کو ریوارڈ نہیں مل رہا ہے اس کا تو اٹس اوکے، آپ نے کسی ریوارڈ کے لیے نہیں کیا ہے، آپ نے اپنے سکون کے لیے کیا ہے نا، تو سکون اللہ ہی دے سکتا ہے. تو اگر آپ سیلف لیس ہو کے کسی کے لیے چلو گے تو یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ کامیابی دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کی جو ہے صلہ دے گا، اس کا ریوارڈ دے گا. حضرت علی کا قول ہے ایون کہ جس پر احسان کیا ہو اور اسے شعور ہی نہ ہو کہ یہ احسان کیا ہے آپ نے، تو اس سے بڑا احسان دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جیسے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے پہ آپ نے احسان کیا ہے، کوئی چل رہا تھا آگے سے، اس کو پیچھے سے گاڑی آ رہی تھی، اس کو نہیں پتا تھا، آپ نے اس کو کھینچ لیا ایک دم سے بہت بری طرح سے، تو وہ بچ گیا، لیکن وہ پہلے آپ پہ چلائے گا کہ پاگل ہو تم، اس طرح سے کیوں مجھے کھینچا. اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے اس پہ احسان کیا ہے. آپ اس کو پھر بعد میں بتاؤ گے کہ آپ نے اس پہ احسان کیا ہے تو وہ آپ کو تھینک یو کہے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کی نیت اللہ دیکھ چکا ہوگا، تو اس کا ریوارڈ آپ کو اللہ دے دے گا. تو لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، بس سیلف لیس ہو کے سوچیں کہ سامنے والے کو آپ سے کوئی تکلیف نہ ہو. تو جو چوتھی چیز ہے وہ ہے پازیٹیو فیڈ بیک، کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلط کام ہو بھی جائے، اس نے اپنا ٹاسک میں کوئی غلطی کر دی ہے ڈن کرنے میں، تو انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہو کہ بھائی یہ کیا کر دیا تم نے، میں نے تمہیں اتنا امپورٹنٹ کام دیا تو تم نے سب ویسٹ کر دیا. آپ اس کو بولو کہ نہیں یار تم کر سکتے ہو، تم ایک اور چانس دے لو، تم کر سکتے ہو، میں تمہیں اور اچھی پوزیشن پہ دیکھنا چاہتا ہوں، تم کرو. تو اس طرح وہ آپ کو وہ نہیں بھی کر پائے گا نا، لیکن وہ اس کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو جائے گی کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، مجھے باس نے کہا ہے، میرے لیڈر نے مجھے کہا ہے، تو میں ان کو اب کر کے دکھاؤں گا. تو وہ اپنی آخری کوشش کرتا ہے، آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ میں یہ کام سر کو کر کے دوں، کیونکہ انہوں نے بہت امید سے کہا ہے کہ تم کر سکتے ہو، تو وہ پھر آپ کو کر کے دے گا. اب 5 جو ہے وہ کوچنگ ہے. سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے یہ کوچنگ، کیونکہ آپ کا جو طریقہ ہے سکھانے کا لوگوں کو، کیونکہ لیڈر کا مین کام کیا ہوتا ہے، لوگوں کو سکھانا. تو آپ کا جو طریقہ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہو. ہم بھی بچپن سے لے کے ابھی تک پڑھتے آتے ہیں ٹیچرس سے، یونیورسٹی لیول ہو گئی چاہے کوئی بھی لیول ہو گیا، ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم ان کا طریقہ دیکھتے ہیں. ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے کوئی ایسا ٹیچر جو آپ لوگ کو ابھی تک یاد ہوگا. میری زندگی میں بھی ہے میرے ٹیچرس جو مجھے ابھی تک یاد ہیں. کیونکہ ان کا کوچنگ کا طریقہ بہت زبردست تھا. وہ اپنی بات کو اس طرح سے کنوے کرتے تھے کہ ہمارے دماغوں میں بیٹھ جاتا تھا. تو ایک بہترین لیڈر بننے کے لیے آپ کی کوچنگ اسکلز بہت بہترین ہونا ضروری ہے. تو جو بندہ، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بندہ اپنے کام کی عزت نہیں کر سکتا اس کی عزت کہیں بھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو بندہ اپنی ٹیم کی عزت نہیں کر سکتا نا،
تو وہ بھی عزت نہیں حاصل کر سکتا کبھی بھی. بندہ اگر اپنے ہی اندر مالکوں والی صفات لائے ایسی لیڈر نہیں بن سکتا کوئی. اگر مالکوں والی صفات لائے, مالکوں والی حرکتیں وہ پیدا کرے اپنے اندر, تو اللہ اس کو مالک بنا دیتا ہے, اللہ اس کو عزت دیتا ضرور ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر بندے کے اندر پوٹینشیل ہے کسی چیز کا تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا. اگر بندے کے اندر پوٹینشیل ہے وہ اور وہ اس کو یوز کر رہا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. تو اگر آپ کے اندر پوٹینشیل ہے اور آپ اس پوٹینشیل کو یوز کرو گے تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کو عزت دے گا. مالک سے مراد یہاں پہ عزت دینا ہے, کیونکہ مالک کوئی نہیں ہے کسی چیز کا سوائے اللہ کے. تو آپ کو اللہ عزت دے گا اگر آپ جو ہے اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرو گے کہ آپ کو عزت دی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. تو یہ پارٹ بہت لمبا چلا گیا, لیکن کچھ چیزیں تھیں جو مجھے لگا آپ لوگ کو بتانی شیئر کرنی چاہیے آپ کے ساتھ, تو میں نے کی. اب جو تھرڈ پارٹ ہے وہ ہمارا ہے لرن ٹو انسپائر دی ٹیم. If your action inspire others to dream more, learn more, do more or become more, so you are a leader. اگر آپ کے ایکشنز انسپائر کرتے ہیں کسی بندے کو کہ وہ آگے اور مزید چلے آپ کے ساتھ, آپ کو ساتھ اور لرن کرے اور اچھے خواب دیکھے آپ کے ساتھ مل کے, تو آپ واقعی لیڈر ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو کس طرح سے انسپائر کیا ہے. تو آپ کا ادھر جو ہے کچھ لرن ٹو انسپائر دی لیڈر میں لرن ٹو انسپائر دی ٹیم میم کے اندر. جی میم یہاں پہ تو کام کولیبریشن کا آتا ہے نا, مل جل کر کام کرنے سے ٹیم کو انسپائریشن اور یہ کرنا. جی میں ابھی بتا رہی ہوں آگے. کوئی کوشچن ہے آپ کو؟ میم کوشچن نہیں تھا, جسٹ یہ کوآپریٹو ٹیم میں کام کرنے کے لیے میں بھی یہی کہہ رہا تھا, لرن ٹو انسپائر دی ٹیم میں اچھا, ٹیم آپ میں لوگوں مل سے جل کر کام کرنے سے. جی اس طرح سے انٹرپشن ہوتی ہے بیچ میں. اگر آپ لوگ کا کوئی بھی کوشچن ہے آپ لوگ میسج پہ ان باکس میں مجھے سینڈ کر دیں, میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گی. آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو آپ ان باکس میں سینڈ کر دیں. اوکے جی جی ٹھیک ہے میم. اینڈ میں ویسے میں آپ لوگ کو دوں گی موقع بولنے کا, تو بول دیے گا. سو لرن ٹو انسپائر دی ٹیم. ادھر جو آ جاتی ہیں وہ کچھ چیزیں ہیں. سم ویز ٹو انسپائر ٹیمز ٹو گڈ پرفارمنس. اپنی پرفارمنس کو اچھا کرنے کے لیے تو جو بیس ہیں وہ یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ کیا لیڈر کے اندر چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ انسپائر کرے اپنی ٹیم کو اچھی پرفارمنس کے لیے. تو سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہے وہ کریکٹر آف لیڈر ہے. لیڈر کا کریکٹر اچھا ہوگا تو ہی وہ آگے کوئی بات کرتا ہوا اچھا لگے گا. جب آپ ایک انسان کا کریکٹر جانتے ہو کہ یہ کس کریکٹر کا بندہ ہے, تو آپ اس کی بات پہ کیسے یقین کرو گے, کیسے بلیو کرو گے. تو اسی لیے پہلی بیس ہی انسپائریشنل لیڈرشپ کی وہ ہے کریکٹر. لیڈر کا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے. اب کریکٹر کس سینس میں اچھا ہونا چاہیے, میں پرسنل کریکٹر کی بات نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ. پرسنلی ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو میں بات کر رہی ہوں نا, یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں کہ کام کی بیس میں کیسا ہے, وہ کیسا کریکٹر رکھتا ہے کام کے اس پہ. ہم باقی اگر پرسنل لائف کی بات کریں تو ہاں ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, لیکن ہمیں اپنے کام کے اندر بالکل پرفیکٹ بندہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم خود پرفیکٹ نہیں ہوں گے تو ہم سامنے والے کو کیسے اپنی بات پہ آمادہ کریں گے, اپنی بات پہ فوکس کرنے کی وہ کریں گے کہ وہ فوکس کرے ہماری بات پہ. کیونکہ اگر ہمارا کریکٹر ہی اچھا نہیں ہوگا, مطلب ہمارا کریکٹر اسٹرانگ نہیں ہوگا, ہماری ورڈنگ سے اسٹرانگ نہیں ہوگی, تو ہم کیسے اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ چیز ایسے ہے تو یہ چیز ایسے. جب وہ آپ کو دیکھے گا, آپ کے کام کو دیکھے گا, تو وہ آگے آپ کو فوکس کرے گا, آپ کے اوپر نظر رکھے گا کہ بھائی مجھے ایسا بننا ہے. تو اس سے آپ کا جو کریکٹر ہے وہ انسپائر کرے گا لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو اب جو سیکنڈ ہے, سیکنڈ مین چیز ہے زبان, لینگویج. آپ کی وے آف ٹاکنگ کیسا ہے, آپ کس طرح سے اپنی بات کو کنوے کر رہے ہو,
آپ کو آپ کی بات میں جو ہے نا ایک نرمی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ غصے سے بولے چلے جا رہے ہو اور تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں یہ ٹاسک دیا ہے تو تمہیں کرنا ہے. نہیں, آپ کو پیار سے بولنا ہے کہ یہ کام دیا ہے تمہیں اور مجھے یقین ہے پورا کہ یہ تم کر کے دو گے مجھے. تو اس طرح سے بھی آپ کے جو ٹیم ممبرس ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں, وہ انسپائر ہوتے ہیں آپ سے کہ ہاں ہمارا جو لیڈر ہے وہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے, ہمارے ساتھ لویل ہے, تو ہمیں بھی اس کے ساتھ لویل ہونا چاہیے. اب تھرڈ جو ہے, شیئر یور ویژن اینڈ سیٹ کلیئر گولس. اپنا جو ویژن ہے اور اپنا جو گولس ہیں وہ کلیئر رکھنے چاہیے بالکل ٹیم ممبرس کے ساتھ. یہ نہیں کہ صرف اپنی حد تک رکھیں, آپ کو پوری ٹیم ممبرس کے ساتھ ایک ایک بندے کے ساتھ میٹنگ کال کر کے اس کو پورا ویژن بتانا ہے, اپنے پورے گولس بتانے ہیں کہ اب ہمیں آگے جا کے کیا کرنا ہے. فورتھ ہے یہاں پہ کمیونیکیٹ وتھ یور اسٹاف. اگر آپ کو نا, میں کہتی ہوں کہ ویک میں آپ کو ایک میٹنگ ضرور رکھنی چاہیے اپنے اسٹاف کے ساتھ. جس کو جو بھی پرابلم ہے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں کہ بھائی تمہیں کیا پرابلم آ رہی ہے. ہاں بھائی تمہیں فلاں ایک بندہ کوئی بھی نام کا, تمہیں کیا پرابلم آ رہی ہے, تمہیں کیا پرابلم آتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کا اسٹاف جو ہے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, پھر آپ اس کو گائڈ کرتے ہیں کہ تم نے یہ چیز غلط کی ہے تو اس کو اس طرح سے صحیح کرو. اب ففتھ جو ہے اس میں وہ ہے انکریج ٹیم ورک. سوری یہ سکس ہے, انکریج ٹیم ورک. ٹیم ورک کو انکریج کریں. ٹیم ورک کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے بندے مل کے ایک کام کریں. تو 2 is better than 1, یہ تو سنا ہوگا نا. تو اس لیے ٹیم ورک جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ کو اور سب کو لوئل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ لوئل نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو کبھی بھی آپ ایک اچھی ٹیم لے کے نہیں چل سکتے. سیونتھ ہے اس کا ہیلدی آفس انوائرمنٹ. اب آپ کا آفس کا انوائرمنٹ بہت ہیلدی ہے, مطلب اچھا ہونا چاہیے. ہیلدی سے مراد کہ کوئی بھی بری چیز نہ ہو یہاں پہ. اگر فیمیل اسٹاف ہے تو وہ بھی فری ہو کے یہاں پہ کام کریں. کوئی بھی بات کرنی ہو تو بندہ فیل کرے کہ اب وہ فری ہے کوئی بھی بات کرنے کے لیے اپنے لیڈر سے. گیو پازیٹیو فیڈ بیک اینڈ ریوارڈ یور ٹیم. وہی بات آ گئی کہ پازیٹیو فیڈ بیک اور ٹیمس کو انسینٹیو دینا, ریوارڈ دینا اچھے اچھے, اس سے بھی انسپائر ہوتی ہے ٹیم. پرووائڈ اپارچونیٹیز فار ڈیولپمنٹ. اپارچونیٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. آپ کو اپنی ٹیم کی اسکلس اگر آپ ڈیولپ کرنے چاہتے ہیں تو آپ کو اپارچونیٹیز فراہم کرنی چاہیے. ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کہ آپ کو میٹنگ کال کرنی چاہیے, سیشن رکھوانے چاہیے ان کو کوئی نئی نئی نالج پرووائڈ کرنے کے لیے, یا پھر ان کے اسکلس کو انہینس کرنے کے لیے, یا تو کوئی موٹیویشنل اسپیچ رکھوانی چاہیے. اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو آپ کچھ چیزیں ہیں تھنگس یو کین سے ٹو موٹیویٹ یور ٹیم. اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ جو آپ اگر کہہ دیں گے تو آپ کی ٹیم کیا ہو جائے گی, وہ موٹیویٹ ہو جائے گی, اس کو اچھا فیل ہوگا. تو پہلا جو یہاں پہ سینٹینس ہے آ رہا ہے یہاں پہ ہے وی ناٹ آئی. یعنی کہ ٹیم ورک کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں وی او کے سوچنا چاہیے, آئی او کے نہیں سوچنا چاہیے. کہ اگر ہم ایک ٹیم میں بند ہو کے کام کر رہے ہیں تو ہمیں ہم ہو کے سوچنا چاہیے. آئی صرف میں ہو کے میرے بارے میں نہیں سوچیں, آئی کہ میں یہ ہو جاؤں گا مجھے یہ مل جائے گا, نہیں. اگر ہمیں اس سینس میں سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ کروں گا تو ہمیں کیا ملے گا, ہماری ٹیم کو کیا ہوگا, ہماری آرگنائزیشن کیسے رن کرے گی. یہ جو ہماری کا ورڈ ہوتا ہے نا, اس سے اپنائیت آتی ہے. تو ہمیں وی یوز کرنا چاہیے, آئی یوز نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ ہے واٹ ڈو یو تھنک. اپنے ایسی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ ایسے ہی پوچھ لو ہر ٹیم ممبر سے کہ بھائی ہاں واٹ ڈو یو تھنک, تم کیا کہتے ہو, واٹ ڈو یو تھنک, تم کیا کہتے ہو. سب سے پوچھ لیں گے نا ہم, تو ممبرس کہیں گے, ٹیم ممبرس کہہ لیں یا امپلائی کہہ لیں, وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے لیڈر ہماری رائے کی اہمیت رکھتا ہے. اب ہے یو ول ڈو گریٹ. اب یہ بھی کہنا کہ ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا, یو ول ڈو گریٹ, تم نے اچھا کیا. اب یہ ہے کین آئی ہیلپ.
اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر وہ کسی پرابلم میں پھنس جائے, اسٹک ہو جائے کسی چیز میں, تو آپ جا کے اس سے پیار سے پوچھ لیں کہ نہیں ہیلپ میں کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ لیڈرشپ میں میری شان میں گستاخی ہو جائے گی, میں جا کے اپنی ٹیم ممبر کی ہیلپ کر دوں گا. تو نہیں, آپ کو یہ جملے ایسے ہیں کہ آپ کو اپنی رکھنے چاہیے اپنی روٹین میں. اپنے ٹیم ممبر سے میٹنگ نہ بھی ہو رہی ہو تو ایسے ہی جا کے آفس ہے یا پھر آپ کے کوئی بھی آپ نے جو روم بنایا ہوا ہے اپنے ممبرس کے لیے, اس میں جا کے آپ ایسے چکر لگا لیں اور اپنے ممبرس کو دیکھ لیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز میں ان کو کوئی ایشو آ رہا ہے, ان کو کوئی بات کرنی ہے, تو وہ آپ سے فریلی آپ سے بات کر سکیں, نہ کہ انہیں میٹنگ کا ویٹ کرنا پڑے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک لیڈر کو یونیک بناتی ہیں, ان کو انسپائریشنل لیڈر بناتی ہیں. تو ہمارا جو فور پارٹ ہے, جو ہمارا لاسٹ پارٹ ہے, وہ ہے ویز ٹو گائڈ یور ٹیم. ٹیم ورک از این انجن فار ہائی پرفارمنس ورک کلچر. ٹیم ورک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ایک انجن کی طرح کام کرتا ہے ہائی پرفارمنس ورک کلچر کے لیے. ٹیم کا مطلب ہی کیا ہے یہاں پہ, ٹوگیدر ایوری ون اچیوز مور. ایک سے زیادہ دو اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹوگیدر ایوری ون اچیوز مور. جب ہم ساتھ ملتے ہیں نا تو ہم زیادہ اچیو کر لیتے ہیں, اور اگر ہم ایک مل کے کریں گے تو ہم صرف اتنا ہی اچیو کر پائیں گے جتنا ایک بندہ اچیو کر سکتا ہے صرف. تو یہاں پہ ویز ٹو گائڈ یور ٹیم میں کچھ, مینیجنگ اے ٹیم از ناٹ دیٹ سمپل. ایک ٹیم کو مینیج کرنا اتنا سمپل نہیں ہوتا. Leaders have to play a far more hands-on role to make sure the group works well together and remains focused on the right priorities. Leaders کو جو ہے ایک بہت جو ہے گہری نظر رکھنی ہوتی ہے اپنے اسٹاف پہ, اپنے, اور ان کو فوکس کرنا ہوتا ہے کہ کیا جو ہے رائٹ پرائورٹیز ہے, کیا کون سا بندہ جو ہے کس پوزیشن پہ فٹ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں اگر لیڈر فوکس نہ کرے اور نہ دیکھے تو وہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ٹیم کو مینیج کرنا. وہ ایک غلط بندے کو غلط پوزیشن دے دے گا, تو پھر وہ آگے جا کے اس کے لیے مسئلہ ہوگا لیڈر کے لیے کہ وہ کس طرح سے اس کو فٹ کرے. اب ویز ٹو گائڈ یور ٹیم میں کچھ 6 چیزیں ہیں, کچھ 6 اسٹیپس کہہ لیں آپ, جو آپ کی ٹیم کو گائڈ کرنے میں مدد دیتی ہے. سب سے پہلے یہاں پہ ہے کریٹ اے کلیئر میپ. اذان ہو رہی ہے, اذان کا ویٹ کر لیتے ہیں.
سو سب سے پہلا جو یہاں پہ ویز ٹو گائڈ یور ٹیم ہے، اس کے اندر ایم آئی کلیئر؟ آواز کلیئر ہے میری؟ اوکے جی جی اوکے اوکے ویز ٹو گائڈ یور ٹیم. سب سے پہلا جو یہاں پہ ہے وہ ہے کریٹ اے کلیئر میپ. اپنی جو ڈائریکشنس ہیں اس کو کلیئر رکھنا چاہیے بالکل امپلائیز کے ساتھ یا پھر اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ. لیڈر اور دیئر teams and answer to the same question that young children often ask their parents before setting out on a long drive. Where are we going and how are we going to get there? In other words, what is the goal and how are we going to measure progress along the way? اس میں ایک بچے کی مثال دے کے کہا ہے کہ جس طرح بچہ جو ہے اپنے پیرنٹ سے پوچھتا ہے کہیں اس کو اگر باہر لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھاؤ تو سب سے پہلے بچے کا کیا سوال ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہمیں کہاں پہنچنا ہے. تو اسی طرح لیڈرس ہمارے ٹیم ممبرس کے دماغوں میں بھی بہت ہوتے ہیں یہ سوال کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اب آگے ہم یہ ٹاسک کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا اچیو ہوگا. تو اسی طرح لیڈرس کو چاہیے کہ اپنا جو میپ ہے اس کو کلیئر رکھیں، بالکل اپنی ڈائریکشنس کو کلیئر رکھیں، اپنے ٹیم ممبر کو ہر اسٹیپ پہ بتاتے جائیں کہ اب یہ ٹاسک کر لیا ہم نے، اب آگے ہمیں یہاں جانا ہے، آگے ہمیں یہ اچیو کرنا ہے، آگے ہمارا یہ گول ہے. تو اس طرح سے اپنی ڈائریکشن کو کلیئر رکھنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا جو ٹیم ممبر ہوتا ہے اس کو ڈائریکشنز بھی ملتی رہتی ہیں، وہ اس کو جب وہ ایک ٹاسک کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اب آگے جا کے ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو سیکنڈ ہے وہ ہے ہیو اے شیئرڈ اسکور بورڈ. اب شیئرڈ اسکور بورڈ کے اندر جو ہے مسٹر ایڈم نیش ہیں، یہ جو ہے فارمر چیف ایگزیکٹو ہیں ویل فرنٹ آن لائن فائنینشیل مینجمنٹ فرم ہے اس کے. تو انہوں نے کہا ہے اف یو ہیو اے کمپنی ویئر ایوری ون ہیز دیئر اون ویز آف کیپنگ اسکور یو ول گیٹ انسنسڈ fighting and arguments, and they are not even arguing about what to do. He said they are arguing about how to keep score. They are arguing about what game we are really playing. That's all counterproductive. اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کمپنی ایسی ہے کہ جس میں ہر بندے کی اپنی اپنا الگ طریقہ ہے، وہ اپنے اپنے الگ طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو اس طرح آپ کبھی بھی جو ہے ایک لیول ایک گول کو اچیو نہیں کر پاؤ گے. اس طرح آپ ایک آرگیومنٹس ایک فائٹنگس میں رہو گے کہ بھائی میرا یہ طریقہ ہے، میرے طریقے پہ چلو، ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں یہ طریقہ میرا والا طریقہ زیادہ اچھا ہے، میرا والا زیادہ اچھا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، فائٹ ہوتی ہے، آرگیومنٹس ہوتے ہیں امپلائیز کے درمیان، ٹیم ممبرس کے درمیان. اس طرح جو کارپوریشن ہے وہ نہیں رہتی. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ٹیم کے اندر ایک اچھی کوآپریشن رہے، ایک اچھا کوآپریشن رہے، اچھی کوآرڈینیشن رہے ٹیم کے اندر، تو آپ جو ہے اپنی ٹیم کو ایک شیئرڈ اسکور بورڈ دو جو ایک لیڈر کی طرف سے دیا جاتا ہے. وہ آپ اپنا جو ہے پورا جو آپ کے گولس وغیرہ ہیں، جو بھی کچھ ہے، آپ کو آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی کے بارے میں آپ کے ممبر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ کیا کرنے والے ہو. تو اس طرح سے کیا ہوگا، اور ہر ممبر کو بتاؤ کہ تمہیں اس طرح سے کام کرنا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوگا، فائٹنگ نہیں ہوگی، آرگیومنٹس نہیں ہوں گے، ہر کوئی اپنی اپنی الگ وے میں نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، پھر فائٹنگ ہوگی، آرگیومنٹس ہوں گے، پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو کی طرف چلی جائیں گی، یعنی کہ متضاد کی طرف چلی جائیں گی. تضاد ہوگا، اس سے لڑائی جھگڑے ہوں گے. اب تھرڈ جو ہے وہ رولس آف دی روڈ ہے. یو ول نیڈ سیٹ آف ویلیوز، behaviors and culture so that everybody knows how to work together. آپ کو کچھ رولس بنانے ہوں گے. ایسا بھی نہیں ہے، اب میں نے پیچھے بات کی ہے امپلائیز کو اور ٹیم ممبرس کو فری ہینڈ دے دینا ہے، فری ہینڈ دینا ہے، لیکن آپ کو کچھ رولس بھی بنانے ہیں اس کے ساتھ.
تو آپ جب ایک رولز بنا لو گے اپنے ویلیوز بیہیویئرس کلچر آپ ایک سیٹ کر لو گے کہ اس سے آگے آپ کو اس باؤنڈری سے آگے آپ کو کراس نہیں کرنا ہے, تمیز سے رہنا ہے, ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے. ایک ٹیم کے اندر بہت سارے رولس ہوتے ہیں, اگر آپ وہ رولس سیٹ کر لو گے تو آپ کے ٹیم ممبرس کو پتا ہوگا کہ ہاں بھائی ہمیں اس سے آگے کراس نہیں کرنا ہے, ہماری یہ باؤنڈری اس حد تک ہے, ہماری لمٹ, تو وہ اس سے آگے نہیں جائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ ساتھ مل کے ایک اچھا کام کر پائیں گے, کیونکہ ایک رول سیٹ ہے. بنا رولس کے ہر چیز بیکار ہوتی ہے. تو ایک ٹیم ہو کے کام کرنے کے لیے رولس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب 4 ہے کریٹ یور ٹیمس کلچر. ایز اے لیڈر یو کین ٹیک اے لیزس فیئر اپروچ. آپ کو لیڈر کی حیثیت سے آپ کو لیزس فیئر اپروچ لینی چاہیے. لیزس فیئر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے, امپلائیز کو ٹیم ممبرس کو فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے, اور جو ہے ان کو ان کی رسپانسبلٹیز جو ہے بانٹ دی جاتی ہیں کہ تم یہ کرو گے, تم یہ کرو گے, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے ٹیم ممبرس موٹیویٹ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے ہوپ دی ٹیم میچز ویل اوور ٹائم. ٹیم کو میشز ویل اوور دی ٹائم. میشز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوآرڈینیٹ ان سچ اے وے دیٹ آل پارٹس ورک ٹوگیدر افیکٹولی. آپ کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہت افیکٹولی کام کرے گی. تو آپ کو اپنی ٹیم پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اپنی ٹیم کا کلچر آپ کو ایسا رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی ٹیم پہ بھروسہ کرتے ہو. تو یہ جو بھروسہ ہوتا ہے وہ آپ کی ٹیم کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ اگر ہمارا لیڈر ہم پہ بھروسہ کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے. اب 5 ہے ڈونٹ میک یور لسٹ ٹو لانگ. اپنی لسٹ کو, اپنی جو بھی آپ چیز بنا رہے ہو, گول سیٹ کر رہے ہو یا پھر رولس وغیرہ سیٹ کر رہے ہو, تو موسٹ پیپل کین ناٹ ریمبر مور دین 3 تھنگس ڈے ٹو ڈے. بہت سارے لوگ جو ہیں ایک وقت میں زیادہ چیزیں نہیں ہضم کر سکتے, زیادہ چیزیں یاد نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو وہ صرف 3 چیزیں زیادہ سے زیادہ ایک دن میں یاد رکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو اپنی جو لسٹ ہے وہ چھوٹی بنانی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ اب بھرنے کی بجائے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بس بھر دیتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کو یہ چیز جو ہے اریٹیٹ کرتی ہے ٹیم ممبرس کو. کبھی کبھی میٹنگس میں بڑے بڑے لیٹرز دیے جاتے ہیں, وہ ممبرس جو ہے اس کو نہیں پڑھتے, ممبرس اس کو سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں اور بس اس پہ فوکس رکھتے ہیں کہ میٹنگ میں کیا بات ہو رہی ہے. حالانکہ وہ لیٹر ضروری ہوتے ہیں, اس میں جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ممبرس اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہر میٹنگ میں اتنے بڑے بڑے لیٹر مل جاتے. تو آپ کو کیا چاہیے, آپ کو ایک اچھی گائیڈ پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری باتوں میں سے صرف 3 یونیک چیزیں لینی چاہیے. ان 3 یونیک چیزیں 3 لے لیں, 4 لے لیں, 5 لے لیں, لیکن اتنی لیں کہ آپ کی ٹیم ممبر, آپ کو پتہ ہے آپ کی ٹیم کیسی ہے, تو آپ کی ٹیم جو ہے وہ اس کو ہضم کر سکے. تو اس لیے یونیک پوائنٹس اٹھائیں اور اپنی ٹیم کو کنوے کر دیں افیکٹو وے میں. کنوے کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, کنوے بھی آپ کو اچھی طرح سے کرنا چاہیے. تو افیکٹو وے میں آپ اس کو کنوے کر دیں اپنی ٹیم ممبرس کو, تاکہ وہ اچھا پرفارم کر سکے. تو اسی لیے اپنی لسٹ کو شارٹ رکھنا چاہیے تاکہ سامنے والا بندہ آپ سے اریٹیٹ نہ ہو کہ بولے چلے جا رہا ہے یا پھر اتنی بڑی بڑی لسٹ دے رہا ہے, کون پڑھے. اب 6 ہے شو آ لٹل رسپیکٹ. ایک رسپیکٹ شو کرنی چاہیے ہر بندہ. ہر آپ کسی بھی جاب کے لیے جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا چاہتے ہیں, آپ کو رسپیکٹ ملنی چاہیے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, خاص طور پہ ہماری نئی یوتھ, ان کو اگر کہیں پہ بھی بےزتی ہو جائے, اور یہ اچھی بات ہے, اگر آپ کو رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے, جہاں پہ آپ کو رسپیکٹ نہ ملے وہاں سے آپ نکل جاؤ یا اٹھ جاؤ. سیلری جتنی بھی مل رہی ہو, اگر رسپیکٹ نہ ملے نا تو بندہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا اس آرگنائزیشن سے اور اس لیڈر سے. تو رسپیکٹ ایسی چیز ہے جو بندے کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ آگے چل سکیں. تو if team member don't feel respected, they will not be motivated to bring their best ideas and their best selves to work. اگر وہ فیل کرے گا کہ اس کو رسپیکٹ نہیں مل رہی یہاں پہ, تو وہ اپنے بیسٹ آئیڈیاز اور اپنا بیسٹ سرو کرنے کو تیار نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. وہ صرف اتنا کام کرے گا جتنا آپ اس کو دے رہے ہو اور جتنی کی اس کو سیلری مل رہی ہے. تو اس لیے رسپیکٹ بھی بہت ضروری ہے.
So our session is end here.